نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد ولد آدم وخاتم النبيين أجمل الأجملين أكمل الأكملين ملجانا ومأوانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی واجب القدر معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ کا بے پناہ لطف و کرم انعام و احسان جس ذات جلیل وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق سرکار مدینہ سرور سینہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ آپ کی بے مثال لازوال نسبتوں سے آج پھر ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ خداوند قدوس اس سایہ جمیل کو شرف قبول عطا فرمائے، ہمارے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی کا سبب بنائے۔ معزز حاضرین، چونکہ یہ ماہ مقدس، اس کا تعارف اور اس کی پہچان واقع کربلا کے بعد کربلا ہی ہے، تو اسی لحاظ سے وہ نفوس قدسیہ کہ جن کو آل رسول ہونے کا اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی محبت اور بالخصوص ان نفوس سے، ان ہستیوں سے عداوت اور کدورت کا انجام اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کو محفوظ فرمائے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں،
लअनहुम अल्लाह फिद दुनिया, अल्लाह ताला ने दुनिया में उन पर लानत फरमाई है। वो लानती हैं, मलऊन हैं, अल्लाह ताला की उन पे लानत है। और जब अल्लाह ताला की लानत होती है तो वो 1, 2, 3 दिन के लिए नहीं होती, आरज़ी नहीं होती और थोड़ी सी नहीं होती। इन्ना लानतुल्लाहि अलैहि वल मलाइकति वन्नास अजमाइन, लानत हो तो फिर अल्लाह की भी होती है, फरिश्तों की भी होती है और तमाम इंसानों की तरफ से भी लानत होती है। तो हाज़रीन गिरामी, उन पर दुनिया में अल्लाह की लानत है, फिटकार है, वो मरदूद रहेंगे, उनका ज़िक्र अच्छे लफ्ज़ों में नहीं होगा। साथ ही फरमाया वल आखिरा, ये मामला दुनिया में ख़त्म नहीं होता बल्कि ये मामला आखिरत तक जारी रहता है। जिस तरह वो ज़मीन पे चलते हुए लानत के हक़दार हैं, इसी तरह कब्र में रहते हुए भी लानत के हक़दार हैं। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और उनके लिए अल्लाह ताला ने रुस्वा करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है, ज़लील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को कैसे तकलीफ़ होती है। हदीस कुदसी शरीफ है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं युज़ीनी इब्नु आदम अन यत्तखिज़ा ली वलदन, फरमाया कि मुझे इब्न आदम ने तकलीफ़ दी। ये अल्लाह ताला का फरमान है कि आदम के बेटे ने मुझे तकलीफ़ दी, मुझे दुख दिया। किस लिहाज से कि उसने कह दिया कि मेरा कोई बेटा है, मेरी औलाद है। जो बंदा ये कहता है कि अल्लाह ताला की औलाद है, अल्लाह ताला के बेटे हैं, बेटियां हैं, अल्लाह ताला की बीवी है, अल्लाह ताला का इसी तरह सिलसिला नसब और नस्ल का है जिस तरह मखलूक का है, तो ये अल्लाह ताला को तकलीफ़ देने वाली बात है। अल्लाह करीम की तकलीफ़ एक तरह से ये है कि इंसान उसकी औलाद और उसके बेटियां बेटे बोले और तसव्वुर करे, समझे, ये अल्लाह को तकलीफ़ देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तकलीफ़ कैसे पहुँचती है। मा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह वला अन तन्किहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात, हुज़ूर की हरम मुक़द्दसा, आपकी मुबारक मुताहर मुनज़्ज़ा बीवियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद निकाह करना या उनको परेशान करना, उनके साथ अच्छा सलूक न करना, ये हुज़ूर को तकलीफ़ देता है। ये कुरान मजीद है। हुज़ूर को तकलीफ़ एक तरह की ये है कि हुज़ूर की अज़वाज से हुज़ूर के बाद निकाह किया जाए। अब बात ये है, कुरान मजीद ने भी बताया, अहदीस मुबारका ने भी बताया, जब एक खामिद फौत हो जाए, ये तलबा बिलखुसूस इस पॉइंट को लेंगे कि जब खामिद फौत हो जाए तो 4 माह 10 दिन गुजारने के बाद वो औरत जिससे चाहे शादी कर सकती है और जो मुसलमान मर्द चाहे उससे निकाह कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात की निस्बत ये हुक्म क्यों है, वला अन तन्किहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी अज़वाज मुताहरात जब तक दुनिया में रहें कोई उनसे तुम में से मुसलमानों में से निकाह नहीं कर सकता। क्या मतलब है, आप इसमें ज़रा मोहब्बत का गोता लगाएं। जो सबसे पहली बात नज़र आती है वो ये है कि निकाह उन औरतों से होता है जिनके खामिद मर जाते हैं,
جن کا گنبد خضرا میں موجود ہو اس کی عورتوں سے کون نکاح کر سکتا ہے؟ تو حضور کی ازواج سے نکاح کے جائز نہ ہونے نے سب سے پہلی یہ بات سمجھائی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ معزز حاضرین، اب یہ بات حضور کو تکلیف دیتی ہے، کیا حضور کی ازواج سے نکاح کرنا؟ تو اس کے ضمن میں، دامن میں، پہلو میں ایک محبت کا جملہ چھپا ہوا ہے کہ یہ بات حضور کو تکلیف دیتی ہے کہ امتی کہے نبی مر گیا۔ امتی جب کہے، جب سمجھے، جب یہ جانے اور اس پہ یقین رکھے کہ نبی مر گیا، معاذ اللہ حضور مر گئے، اس وقت حضور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ گویا کہ سرکار فرماتے ہیں اگر میں مر جاتا تو تباہ ہو جاتا، تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کون کرتا، تیرا سہارا کون بنتا؟ سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر کائنات چل رہی ہے تو میں محمد مرا نہیں ہوں، میں زندہ بھی ہوں، موجود بھی ہوں۔ حاضرین گرامی، ایک تکلیف یہ ہے کہ حضور کی ازواج کی طرف سے حضور کو تکلیف دی جائے، تو یہ بدقسمتی سے ایک طبقہ بڑے زور و شور سے جب بھی بولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بے ادبی میں، ان کی بے حرمتی میں، ان کی عصمت دری ہوتی ہے، ان کی عزت اچھالی جاتی ہے، تو یہ سوچنا چاہیے قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ۔ یہ بڑے مناسب جملے ہیں، بڑے محتاط انداز میں کہا گیا کہ تم ہو نا اہل ایمان، تو اہل ایمان ہو کر ذرا سوچو، ما کان لکم، میں رب تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں یہ زیب ہی نہیں دیتا ان تؤذوا رسول اللہ کہ تم اپنے رسول کو، اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ ایمان والو، یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور تکلیف کی علت ازواج مطہرات کی بے ادبی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بے ادبی، حضرت سیدہ حفصہ کی بے ادبی، حضرت سیدہ خدیجہ کی بے ادبی، حضرات ازواج مطہرات کی بے ادبی اور تکلیف اور بے حرمتی اور ان کو اذیت، ان کی عصمت دری، ان کی عزت کو اچھالنا حضور کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس میں ایمان ہے نا، وہ ذرا سوچے تو صحیح کہ ایمان والا ہو کہ اپنے نبی کو تکلیف دیتا ہے؟ نہیں، یہ تیرے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ تو حضور کو تکلیف نہ دو۔ اگر تکلیف دینے والے ہو تو سنو، جو اللہ کو تکلیف دے، اللہ کے رسول کو تکلیف دے، لعنہم اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ اور آپ یہ کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آپ زمانے میں دیکھ لیں جو حضور کی تکلیف کا سبب بنے اس کے چہرے پہ لعنت برستی ہوگی، اور چہرہ دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ ہے جو حضور کو تکلیف دینے والا ہے۔ دوسرا چہرہ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ وہ ہے جس سے حضور راضی ہیں، جس سے حضور خوش ہیں، اس کا چہرہ چمکتا ہے۔ پھر ایک تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، حضور کو ایک اذیت یہ بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی من آذانی فی عطرتی۔ حضور نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا قہر، اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جلال اس وقت بڑے شدید انداز میں، اس وقت قہر خداوندی ابلتا ہے، اس وقت جلالت خداوندی کے شعلے بھڑکتے ہیں۔ کب؟ جب کوئی بندہ، حضور نے فرمایا علی من آذانی فی عطرتی، جب کوئی بندہ میری آل، میری اولاد کے بارے میں مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ ازواج مطہرات کی بات تھی، یہ حضور کی اولاد پاک کی بات ہے۔ تو جو اولاد کے بارے میں مجھے تکلیف دیتا ہے،
اذیت دیتا ہے، فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کا قہر، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ مطلب کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، اس کے عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کو کبھی آپ کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دے، حضور کے خاندان کی وجہ سے، آپ کی اولاد اطہار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کی اولاد اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری اولاد میری بیٹی فاطمہ سے چلی ہے۔ اور فرمایا کہ اے علی، ہر کسی کی اولاد اس کی اپنی پشت اور صلب میں رکھی گئی، میں محمد کی اولاد اے علی تیری پشت میں رکھی گئی، تیری صلب میں رکھی گئی۔ تو حاضرین گرامی، جو اولاد علی ہے، جو اولاد فاطمہ الزہرا ہے، جو اہل رسول ہیں، اور ان میں جو بڑی ہستیاں حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ مبارک ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے جو حضور کو تکلیف دیتا ہے اس کے لیے اللہ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا جلال اور قہر وہ جوش مارتا ہے، وہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہاں چونکہ آپ اکثر ابھی تک طلباء تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، تو غور رہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کو تکلیف دے اور اس تکلیف کے سبب حضور رنجیدہ ہوں، اسے قرآن مجید نے لعنت اللہ کہا ہے، حدیث پاک نے غضب اللہ کہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حدیث پاک میں غضب اللہ کہا گیا اور قرآن مجید میں لعن اللہ کہا گیا، کہ جو لعن اللہ ہے، لعنت اللہ ہے، اور جو غضب اللہ ہے وہ کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی رضی اللہ، جو ایک لمحے کے لیے تکلیف دے وہ لعنت اللہ ہے، جو ایک لمحے کے لیے تکلیف دے وہ غضب اللہ ہے، اور جو پورے خاندان کو ذبح کرا دے، جو اپنی حکومت بچانے کے لیے ظلم کرے، جو ابن زیاد کو پوری فوج، طاقت، مال و متاع، سارا کچھ اور بریفنگ دے کے بھیجے، جو سارے قتل کے منصوبوں کا بنیاد اور سارے مشوروں کا سرتاج ہو، اس کو اہل ایمان کبھی اللہ کی رضا والے گروپ میں شامل نہیں کر سکتے، وہ جہاں بھی ہوگا یا لعنت اللہ ہوگا یا غضب اللہ ہوگا۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، آپ کی اولاد پاک، آپ کے مبارک خاندان کے ساتھ بغض، منافرت، دشمنی اور حسد، یہ کتنی بڑی بلا ہے، کتنی بڑی بیماری ہے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صفنا بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات وہو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ ذرا تھوڑا سا کھلی آنکھوں سے یہ بات سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کعبۃ اللہ شریف میں رہے، اور کعبۃ اللہ شریف کا مقام کون سا بتایا؟ بین الرکن والمقام ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں، کعبۃ اللہ شریف کی اس نکڑ پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، حجر اسود سے پیچھے ہٹ کر جس طرح وہ برآمدے کے پلر ہیں، وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، یہاں اسی مناسبت اور ڈسٹینس پہ کعبہ شریف کا دروازہ بنتا ہے۔ دروازے کے سامنے پیچھے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی مبارک ہے، اور یہ لوکیشن جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اس سے افضل مقام کعبہ میں بھی کوئی نہیں ہے، اس سے افضل جگہ کعبہ شریف میں بھی کوئی نہیں ہے۔ ادھر حجر اسود ہے اور اس نکڑ سے حتیم شروع ہو رہا ہے، ادھر مقام ابراہیم ہے، ادھر کعبہ شریف کا دروازہ، یہاں حضور کا مصلی۔ فرمایا کہ من صفن بین الرکن والمقام،
وہ آدمی کیا کرے؟ ادھر سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک، اسی درمیانی حصہ میں رہے۔ اور صفانہ ہوتا ہے جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، تو حکم تو کر میں ایک لات کھلا راسا، مطلب یہ کہ پوری محنت، مشقت، جہد اور بغیر تھکے کسی کام کو شوق سے کرتے جانا، تسلسل سے کرتے جانا، رکاوٹ بالکل نہ آئے، یہ ہوتا ہے صفنا۔ من صفنا، وہ محنت کرے، مجاہدہ کرے بین الرکن والمقام، اسی ایریے میں، مثلثی ایریے میں رہے، اور کرے کیا؟ فصلا وصاما، ہر وقت نفل پڑھتا رہے اور روزہ رکھے بغیر حاجت شرعی کے باہر نہیں نکلتا۔ ثم ماتا، ہوا یوں کہ وہ بندہ وہیں مر گیا، ادھر حجر اسود، ادھر مقام ابراہیم، ادھر دروازہ مبارک کعبہ شریف کا، حضور کے مصلی کے قریب مر گیا وہ بندہ۔ حضور نے فرمایا داخل النار، یہ جو ہمیشہ نفل پڑھتا تھا، ہمیشہ روزے سے رہتا تھا اور اس مقام سے ادھر ادھر جاتا ہی نہیں تھا، اب یہیں مر گیا، سنو یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ مرنے والا بندہ، بولیے، جہنم میں جا رہا ہے۔ ہم نے تو احادیث طیبہ پڑھی، ایمان کی حالت میں ایک بار کعبہ شریف کو دیکھنے سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے، ایک نظر دیکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت مل جاتی ہے۔ جس نے ساری زندگی وہیں گزاری، نفل پڑھے، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، وہاں سے ہلا جلا ہی نہیں، موت بھی وہیں پہ آ گئی، پھر دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، دوزخی ہونے کا سبب یہ ہے وہ آل رسول کا دشمن تھا، وہ حضور کی اولاد پاک کا دشمن تھا۔ تو پتہ چلا یہ ایسا روگ ہے جو انسان کے اعمال تو اعمال رہے، ایمان کو برباد کر دیتا ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم، اپنے کسی تقوی پر، اپنے کسی نیکی کی بنیاد پر، کسی وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر زبان درازی مت کرنا، کبھی کوئی لفظ نہ بولنا۔ ہم تو اہل محبت ہیں، ہمارے درمیان تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، واللہ باللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے، بہت بڑا فتنہ اٹھ رہا ہے کہ جب آمنے سامنے بٹھا کر دونوں کا مقابلہ کرایا جاتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، ادھر یزید ہے، ادھر امام حسین ہے، یہاں تک 1000 بار کہہ دیا جا چکا تو یہ کہ یہ دونوں شہزادے تھے، شہزادوں کی جنگ تھی، تخت کا جھگڑا تھا، حکومت کا جھگڑا تھا، سلطنت کا جھگڑا تھا، یہ شہرت چاہتے تھے، ایک چاہتا تھا میری شہرت بنے، ایک چاہتا تھا میری شہرت بنے، ایک چاہتا تھا تخت میرے پاس ہو، دوسرا چاہتا تھا میرے پاس ہو۔ کوئی شک نہیں یزید تخت چاہتا تھا، لیکن اللہ کی قسم حسین تخت نہیں چاہتے تھے، حسین اللہ کی رضا اور دین کی بقا چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین چاہتے تھے دین باقی رہے، نمازیں باقی رہیں، حیا باقی رہے، شرم باقی رہے، پردہ باقی رہے، عزتیں باقی رہیں، ایمان باقی رہے، اذان باقی رہے، قرآن مجید باقی رہے، نمازیں آباد رہیں، شراب، جھوٹ، حسد، حرام خوری اور بے رہ روی کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ کس درجہ کی بات ہے، آمنے سامنے کر دیا جاتا ہے، دونوں شہزادے استغفر اللہ العظیم۔ ادھر آگے جا کے برابری کیسے ہو گئی؟ پنگوڑے میں تو دیکھو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کے مبارک کندھوں پہ سواری کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ مبارک شخصیت ہے جن کے نانا جان حضور محمد الرسول اللہ ہیں۔ بس یہ ایک سعادت ہی لاکھوں کروڑوں سعادات پہ باری ہے۔ حاضرین محترم، اس بات پہ غور کریں، یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ تھی،
یہ کفر اور توحید کی جنگ تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مٹانے اور بچانے کا مسئلہ تھا۔ تو حاضرین، ہم تو اہل محبت ہیں، کجا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کجا ہماری تو ہستی ہی کوئی نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا نام لینے کے لائق نہیں، وہ اتنی مقدس ہستیاں، اتنی بڑی شخصیات، ہم تو ان کا نام لینے والوں کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل ادب ہیں۔ بات پہ غور رہے کہ جب آل رسول پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی دشمنی، بغض، عناد، نفرت وہ دل میں آ جائے، پھر کچھ بھی کسی کام کا نہیں۔ یہ حدیث پاک یہ نصابی کتابوں میں بھی ہے، نصابی کتابوں میں جو کورس تنظیم المدارس اہل سنت کا پوری دنیا میں چلتا ہے، بالخصوص پاکستان اور آزاد کشمیر میں، اس کورس میں 5ویں سال میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں کی حدیث پاک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی یحبنی ولا یحبنی حتی یحب اہل بیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فیصلے کر دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ سے پیار نہ کرے۔ اور فرمایا، ولا یحبنی حتی یحب اہل بیتی، اور میری محبت اس وقت تک سچی نہیں ہو سکتی جب تک میرے گھرانے سے، میری آل سے، میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ تو حاضرین گرامی قدر، سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ جب ان حضرات کی محبت نہیں ہے تو حضور کی محبت نہیں ملی، حضور کی محبت نہیں ملی تو ایمان ہی کوئی نہیں ملا۔ تو پتہ چلا ان کی محبت دل میں نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے، ایمان سے ہی خالی ہیں۔ معزز و محترم حاضرین، جن کی محبت ایمان ہے تو یہ محبت کے جو تقاضے ہیں بڑے پراسرار ہیں۔ محبت یہ کچھ مانگتی بھی ہے، محبت کچھ طلب بھی کرتی ہے، اور ان مطالبات میں سے جو سب سے بڑا مطالبہ اور پہلا مطالبہ ہے وہ ہے کہ المحب لا یملک شیئا، جو محب اور عاشق ہوتا ہے وہ پھر اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ اپنے محبوب کی مرضی کرتا ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہے اس کی مرضی کرتا ہے۔ تو پھر اگر ہمیں محبت ہے اور الحمدللہ ہے، اگر یہ سچی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی، مرضی فاطمہ کے لال کی چلے گی۔ پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی، مرضی کربلا والے کی چلے گی۔ مرضی ہماری نہیں چلے گی، نہ ہمارے جسم پہ، نہ ہماری رسم پہ، نہ ہمارے تن پہ، نہ ہمارے من پہ۔ اگر پیرا ہوگا تو وہ پھر حضرت امام حسین کے حکم کا پیرا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرا ہوگا۔ پھر شرم و حیا ہو ہم میں وفاداری ہو، ہم میں للہیت ہو، ہم میں ہر کام اللہ واسطے کرنے کا جذبہ ہو، ہم میں جھوٹی شہرتوں سے دور رہنے کا جذبہ ہو، ہمارے درمیان شریعت کی پاسداری اور تابعداری، یہ جذبہ اتنا مستحکم ہو کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہ ہو، آپ کی نافرمانی کا وقت نہ آئے۔ معزز و محترم حاضرین، تو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا آخرت میں لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، اہانت والا، توہین کرنے والا، اور ان کو سر بازار برسر عام مجمع محشر میں شرمندہ کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے